बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों, सबसे पहले तो मैं आज के मुबारक दिन की आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये दिन पाकिस्तान के लिए यौम आज़ादी का दूसरा दिन है। 14 अगस्त 1947 को हमने जोग्राफिया हासिल किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अपनी गलतियों की बदौलत, दुश्मनों की साजिशों की बदौलत 1971 में हम अपना आधा जोग्राफिया खो बैठे। इसलिए कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर नहीं था। लेकिन 28 मई 1998 को हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ ने भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में जब 6 एटमी धमाके किए, तो ये इस बात का ऐलान था कि अब पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मैली निगाह उठाई तो फिर उसकी खैर नहीं है। और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया। ये वो सफर है कि जो सकूत मशरकी पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के एक और मायानाज बेटे, जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था, उसके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नाम एक खत के नतीजे में शुरू हुआ। इस सफर में हमारी कौम ने बहुत सख्तियां भी झेली, बहुत आजमाइशें भी आई, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि रास्ता जितना भी कठिन हो, मंजिल जितनी भी दुश्वार हो, अगर हम इत्तेहाद के साथ और उलुल अज़्मी के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस सफर पे गामजन रहेंगे तो वो मंजिल हमें मिलकर रहेगी। और जब पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए तो उसके नतीजे में पाकिस्तान पर बेपनाह पाबंदियां लगाई गईं कि शायद पाकिस्तान उन पाबंदियों के नतीजे में अपनी इस गलती से रजू कर ले। शायद पाकिस्तान एटमी सलाहियत को सरेंडर करने के लिए आमादा हो जाए। लेकिन उस वक्त मुझे फख्र है कि मैं भी उस टीम का, अपने कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की हिस्सा था, जिसने नहायत बहादुरी और हिम्मत के साथ उन आलमी पाबंदियों का मुकाबला किया और बिलाखिर उन सख्तियों के झेलने में जब पाकिस्तानी कौम ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई तो दुनिया को पता लग गया कि ये कौम वापस नहीं होगी। ये कौम इस मंजिल को कभी नहीं खोएगी। तो वो पाबंदियां हटना शुरू हो गईं और हम फिर दोबारा तरक्की के रास्ते पे गामजन हो गए। आज फिर हमें उसी किस्म का चैलेंज दरपेश है। मेरे भाइयों, 28 मई को अगरचे यौम तकबीर है, मैं एक लिहाज से इसे पाकिस्तानी कौम का यौम अज़्म भी कहता हूं कि हमने ये साबित किया कि अगर हम अज़्म कर लें तो मंजिल जितनी भी दुश्वार हो हम उसे हासिल कर सकते हैं। ये एक लिहाज से यौम जिद्दोजहद भी है कि वो सफर जो हमने अपने अज़्म के बाद किया
اس سفر کی بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم جب محنت کرتے ہیں اور جب ہم اپنی صلاحیتوں کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ کامیابی کی صورت میں ہمیں ضرور مل جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی آزمائش بھی اس قوم کے حوصلے کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو میرے بھائیوں، آج جب ہم اس دن کو منا رہے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کا عہد کرنا ہے۔ پہلا عہد یہ کرنا ہے کہ ایٹمی صلاحیت یقیناً ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے، اور اس صلاحیت کو حاصل کرنے میں ہمارے جن سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے دن رات محنت کی، وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور قوم ان کو سلام کرتی ہے۔ یہ صلاحیت تو ہم نے حاصل کر لی، لیکن یہ صلاحیت ہمیں بہت دیر تک اپنی طاقت کے چھتری کے نیچے نہیں رکھ سکتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سوویت یونین، جو روس کی سپر پاور حیثیت تھی، جب اس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی اسلحے کا انبار تھا، اس کی ریڈ آرمی دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، جب اس کی معیشت پنکچر ہو گئی، جب اس کی معیشت کو ناکارہ کر دیا گیا، تو وہ ایٹمی اسلحہ اور اس کی فوج سوویت یونین کا دفاع نہیں کر سکی، اور وہ اندر سے شکست و ریخت کا شکار ہو کے اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ تو میرے بھائیوں، جب کوئی ملک ایٹمی طاقت بن کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے تو اس کے دشمنوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم اسلحے کے میدان میں، جنگ کے میدان میں اسے شکست نہیں دے سکتے، تو پھر دشمن ایک اور طرح کی جنگ شروع کرتا ہے، اور اس جنگ کا نام ہائیبریڈ وار ہوتا ہے۔ ہائیبریڈ وار گولی سے نہیں لڑی جاتی، ہائیبریڈ وار میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی۔ ہائیبریڈ وار جس ملک کو تباہ کرنا مقصود ہو، اس کی معیشت کے اندر، اس کی سیاست کے اندر اور اس کی معاشرت کے اندر جھوٹ کی گولیوں سے، نفرت کی گولیوں سے لڑی جاتی ہے۔ اس ملک کے اندر جھوٹ، فیک نیوز کا سہارا لے کر بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں، بد اعتمادیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، قوم کا اپنے اداروں پہ اعتماد مجروح کیا جاتا ہے، اور شہریوں اور اس کے اداروں کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اسے پارا پارا کر کے قومی اداروں کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور پھر معاشرے میں پولرائزیشن اور محاذ آرائی کو ہوا دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک آپس میں، اس کے عوام اتنے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں اتنے دست و گریبان ہو جاتے ہیں کہ پھر اس ملک کو کسی دشمن کی گولی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنے جھوٹ اور اپنے نفرت کے جال میں پھنس کے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور جب اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی فوج اور دفاع کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں ہر سپر پاور کے پاس بہت بڑی فوج تھی، لیکن اس سپر پاور کے زوال کا آغاز تب ہوا کہ جب اس سپر پاور کی معیشت اپنے دفاع کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی، وہ اپنی فوج کی
تنخواہیں دینے کے قابل نہ رہی، وہ اپنی فوج کے لیے جدید اسلحہ دینے کے قابل نہ رہے، اور وہ اپنے عوام کو روزگار اور خوشحالی دینے کے کامیاب اس میں معیشت نہ رہی، تو وہ بھوکے ننگے عوام اس کی فوج کے آگے کھڑے ہو گئے سامنے، اور خود اس کی فوج جب شکست اور ریخت کا اسے سامنا ہوا، اس کا سامان پرانا ہو گیا، اس کے افواج میں بددلی پھیل گئی، تو پھر وہ سپر پاور، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ تھی، چاہے وہ مغل سلطنت تھی، چاہے وہ بنو عباس تھا، چاہے وہ بنو امیہ تھے، چاہے وہ یورپ کی بڑی بڑی برطانیہ کی سلطنتیں یا دوسری سپر پاورز جو تاریخ کے اندر رہی ہیں، سب کی ایک کہانی ہے کہ جب سیاست میں انتشار پیدا ہوتا ہے، وہ انتشار معیشت کو تباہ کرتا ہے، اور جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو دفاع بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جس ملک نے مضبوط رہنا ہے، اس نے سیاست، معیشت اور دفاع کی تکون کو قائم رکھنا ہے، ہم پلہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان 3 ستونوں میں سے 2 ستون تباہ ہو جائیں اور اکیلے دفاع کے ستون کے اوپر کسی ملک کا دفاع ناقابل تسخیر رہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو 2018 کے بعد سے ہر تقریر میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے، اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو ممنوع فنڈنگ ہے، پاکستان دشمن لابیز عمران خان کو ایک ایجنڈے کے ساتھ پاکستان پہ مسلط کر رہی ہیں، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی تباہ کرو، پاکستان کی سیاست کو بھی تباہ کرو، اور پاکستان کی معاشرت کو بھی تباہ کرو۔ آج آپ دیکھیں ہماری معاشرت اس جگہ پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں پر گالی گلوچ، عدم برداشت، نفرت اور اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ کبھی تاریخ میں اس سطح پہ موجود نہیں تھا۔ اذان کا وقفہ کر لیتے ہیں۔ کے بعد کوئی گل نہیں شروع لگے دوبارہ شروع کر لیں گے، ناروال پاشا مسلم وزیر فاطمی ہوں شروع کر کیونکہ جی ہے تقریباً پہلے تو دن بعد کرنا اسے نہیں جو جدوں گیم شروع ہو گئی سیاست لے لو تو سب تو ہاں لیکن کوئی گل نہیں، ساری جی سائڈ اسٹوری بیٹھے میں نے اس کو پوچھ لیا بیک کریں گے اپنے آپ کو بعد میں یہاں سے ہم کریں گے، یہاں سے اگر ہم بیک کریں گے تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آج عمران نیازی کے 4 سال کے بعد پاکستان کا معاشرہ بدترین بحران سے دوچار ہے کہ جہاں پر گالی گلوچ، عدم برداشت اور جتھوں کی سیاست کے نتیجے میں اس معاشرے کو مکمل طور پہ منتشر کر دیا ہے اور ایک جسے انارکی کہتے ہیں اس کی طرف دھکیل دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا یہ عالم ہے کہ آج جب ہمیں حکومت دی گئی ہے، میں آپ کو صرف ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی یہ مقام نہیں آیا تھا کہ آخری سرمائی کے اندر
ترقیاتی بجٹ جو ہمارے ملک کا ہوتا ہے وہ 4 سہمائیوں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلی سہمائی میں آتا ہے، دوسری میں، تیسری میں اور چوتھی میں 30% کے قریب ریلیز ہوتا ہے. جب سقوط مشرقی پاکستان ہوا بہت بڑا دھچکا تھا، اس وقت بھی یہ نہیں ہوا. جب ایٹمی دھماکے کے بعد ہم پر پابندیاں لگیں اس کے بعد بھی یہ نہیں ہوا. 2005 کا بڑا زلزلے کا جھٹکا لگا تھا، تب بھی یہ کام نہیں ہوا تھا. 2010 میں بدترین سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا. 75 سال میں پہلی دفعہ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ چوتھی سہمائی کے لیے ہمارے پاس ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے. یہ حال ہے جو پاکستان کی معیشت کا عمران نیازی کر کے گیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کس منہ کے ساتھ یہ آج پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کی خود مختاری کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو دیوالیہ اور کنگال کرنے کے بعد یہ کس زبان کے ساتھ پاکستانی قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آزاد بنانا ہے. میرے بھائیوں، 2018 میں ہم نے جب حکومت چھوڑی تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ ہم پر بھی بڑی تنقید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اندر ترقیاتی بجٹ کی ایک قسط بھی غائب ہوئی ہو، کیونکہ خزانے کے اندر پیسے تھے. آج خزانہ یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ چوتھی سہمائی کے لیے وزارت خزانہ نے صاف کورا جواب دے دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں کہ ہم کسی منصوبے کے لیے پیسہ جاری کر سکیں. اسی طرح پاکستان اگر خود مختار ہونا ہے تو ہمیں قرضوں کو، بوجھ کو کم کرنا ہے. یہ عمران نیازی نالائق ہر تقریر میں ہمیں قرضوں کا تانا دیا کرتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت قرضے لے گئی، قرضے لے گئی، قرضے لے گئی. میرے بھائیوں، ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کے قرضے لیے تھے، لیکن ان کے عوض ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے تھے. ہم نے 2,000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز کا جال ملک کے اندر پھیلایا تھا. اور اسی طرح چپے چپے پر ترقی کی نشانیاں موجود ہیں جن کے لیے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے وہ پیسے جو ہم نے اگر قرضہ لیا، اس قرضے سے ہم نے پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا. جس قرضے سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے وہ قرضہ بوجھ نہیں ہوتا، وہ ملک کی ترقی میں کھپتا ہے. ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب قرضہ لے کر اس سے لاتعداد ترقیاتی منصوبے بنائے. عمران نیازی نے 3.25 سالوں کے اندر 20,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ لیا. جتنا ہم نے 5 سالوں میں لیا اس سے دگنا 3.25 سالوں میں اس نے قرضہ لیا. لیکن اس 20,000 ارب کے قرضوں کے عوض ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں دکھا سکتا کہ اس نے ملک کے اندر قائم کیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کی حکومت کے وزیر ایک منصوبہ ثابت کر دیں کہ ان کے دور میں اس کا خیال پیش ہوا، ان کے دور میں اس پہ کام شروع ہوا اور ان کے دور میں وہ منصوبہ مکمل ہوا ہو. جبکہ ہم درجنوں ایسے منصوبے گنا سکتے ہیں جو ہمارے دور میں شروع ہوئے اور ہم نے 2-2 سالوں میں ان بڑے بڑے منصوبوں کو، چاہے وہ توانائی کے منصوبے تھے، چاہے وہ موٹر ویز کے منصوبے تھے، 2 سے 3 سال کے اندر ہم نے ان کو مکمل کر کے دکھایا کہ کس چیز کو کارکردگی کہتے ہیں.
میرے بھائیوں، پاکستان کے اوپر قرضوں کا یہ کو ہمالیہ لاد کے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں تو وہ پاکستان کی آزادی کی علامت نہیں ہے، وہ پاکستان کو غلام بنانے کی سازش کا ایجنٹ ہے جو اس ملک کے ساتھ وہ کر کے گیا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج کل ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے لیے جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، ہائیبریڈ وار سے ہوتی ہے، جھوٹ کے ذریعے ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلا کے ہوتی ہے۔ آج عمران نیازی اور اس کی جماعت پاکستان کے دشمنوں کی سب سے بڑی اعلی کار ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے۔ ایک ایک کر کے وہ پاکستان کے عوام کے درمیان پاکستان کے ہر ادارے کو بے وقت، بے توقیر اور اس کے خلاف عوام کے جذبات بھڑکانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2018 کے بعد شدید اختلاف ہوا، کیونکہ ہم نے 2018 میں ان انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک اصولی موقف رکھا، لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی پاک فوج کے ادارے کو نشانہ نہیں بنایا۔ آج عمران نیازی کی جماعت اور عمران نیازی نے پاکستانی فوج کے ادارے کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی دوستی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہے؟ پاکستانی فوج وہ ادارہ ہے جو پوری قوم کی حفاظت کا ادارہ ہے، لہذا ہمارے وہ جوان، ہمارے وہ افسر جو سرحدوں کے اوپر اس ملک کی دھرتی کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ اپنے مورچوں میں بیٹھے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر کھڑے شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ پوری قوم کا مان ہے، پوری قوم کے ماتھے کے جھومر ہیں۔ لہذا فوج وہ ادارہ ہے کہ جس کی پشت کے اوپر ہر پاکستانی کو، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، کھڑے ہو کر پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اور اسی لیے اگر پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ لیکن عمران خان کو یہ پسند نہیں۔ عمران خان چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو پی ٹی آئی کی فوج بنا کر اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرے۔ تو کیا اس سے فوج کا اعتماد اور اس کا وقار بڑھے گا یا گھٹے گا؟ پاکستانی فوج کے آپ جوانوں اور افسروں کو اگر یہ کہیں کہ میں فوج کے افسروں کی فیملیز میری مارچ کے اندر میرے ساتھ اسلام آباد جائیں گی، تو آپ نے جو پولرائزیشن، جو سیاسی مہاجرائی معاشرے کے اندر پیدا کی ہے، آپ وہ فوج کے اندر بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران نیازی چاہتا ہے کہ جیسے اس نے محلوں کے اندر گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، وہ چھونیوں کے اندر بھی افسروں کے درمیان گھر گھر لڑائی دلا دے کہ کون سا کس جماعت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پاکستان کا دفاع تباہ ہو جائے گا۔ تو ہم پاکستان کے قومی اداروں کو غیر سیاسی حیثیت میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عمران نیازی کو یہ منظور نہیں ہے۔ اسی لیے وہ مسلسل ان اداروں کو نشانہ بناتا ہے، پاکستان کی عدلیہ پہ حملہ کرتا ہے، اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ اس کے غیر آئینی قدم کو کینسل کر دیتی ہے، اسے خارج کر دیتی ہے،
تو عمران نیازی جلسوں کے اندر سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی وہ توہین کرتا ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر الیکشن کمیشن عمران نیازی کے فارن فنڈنگ کیس میں اس کی چوری پکڑتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن پہ گالی گلوچ کر کے اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ عمران نیازی کا یہ وتیرہ ہے کہ جو ادارہ اس کی چوری پکڑے گا اس ادارے کی کردار کشی کرو، اس ادارے کے بڑوں کو گالیاں دو اور قومی اداروں کو دھونس کے ساتھ ان کو پستول دکھا کر اپنی کردار کشی کی جو مہم ہے اس کے دباؤ میں لا کر انہیں اس کام سے روکو جو اس کے مفاد کے اوپر زد ڈالنے کی اثر انداز ہو سکے۔ کیا یہ قومی وتیرہ ہے؟ کیا ایک آئینی وتیرہ ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ سیشن جج جو ہے وہ آپ کے خلاف فیصلہ دینے والا ہے تو صبح آپ سیشن جج کی عدالت کے باہر پہنچ جائیں، اس کو گالی گلوچ کریں اور اس کو ڈرانے کی کوشش کریں کہ سیشن جج آپ کے خلاف فیصلہ نہ دے، تو کیا ایسے معاشرہ چل سکتا ہے؟ پھر تو جو بدماش ہوگا کبھی کسی بدماش کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکے گا۔ عمران نیازی آج اپنی بدماشی کے ساتھ، اپنی دھونس کے ساتھ پاکستان کے قومی اداروں کو متاثر کر کے اپنے خلاف فیصلے روکنے کی سازش کرتا ہے۔ تو کیا پاکستان کے قومی ادارے ایک ایسے بندے کی دھونس اور بدماشی کو تسلیم کریں گے کہ جو نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے؟ کبھی وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ پاکستان کے آئین کو رون دیتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بنائیں تو جی سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ اس کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ میں وہاں مدینہ المنورہ میں موجود تھا کہ جہاں میری موجودگی میں، اس حرم شریف کے اندر موجودگی میں، اس نے اپنے گنڈوں کے ذریعے وہ ہلڑ بازی کرائی کہ جو آج تک اسلامی تاریخ میں کسی گروہ نے جرت نہیں کیا اس قسم کی ہلڑ بازی کرنے کی، کہ جہاں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مومنو اس بات کی احتیاط کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز اونچی ہوئی تو ساری نیکیاں ڈھہ جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا میری نیکیاں ڈھہ گئی ہیں۔ یہ مقام احترام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہاں پہ جتنے پاکستانی اگلے دن مجھے ملے انہوں نے کہا کہ دوسری قوم کے لوگوں نے، جس میں مصری تھے، دیگر عربی تھے، سعودی تھے، انہوں نے اتنا شرمسار کیا کہ تم پاکستانیوں نے مسجد نبوی کو بھی کوئی جلسہ کا سمجھ رکھا ہے، آپ لوگوں کو اسکولوں میں اس جگہ کا احترام نہیں بتایا جاتا۔ اور وہ پاکستانی کہتے تھے ہم شرم سے سر جھکائے ہوئے ان کے سامنے معافیاں مانگ رہے تھے۔ تو ایک شخص جو اتنا اندھا ہے کہ اسے نہ آئین کا احترام ہے، نہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اور آج وہ دندناتا پھر رہا ہے، پورے ملک کے نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے اس کی 4 سال کی کارکردگی کا حساب لے۔ عمران نیازی، تم نیا پاکستان کا سودا پٹ گیا، پھر ریاست مدینہ کا سودا نکالا، اب آزاد پاکستان کی نئی فلم چلا دی ہے۔ یہ فلمیں نہ چلاؤ، پاکستانی قوم کو بتاؤ کہ تم نے 4 سال میں جو بربادی کی ہے پاکستان کی، اس کا حساب یہ قوم کس سے؟ تمہیں معافی نہیں ملے گی کہ تم نے آج یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس دن ہم حکومت میں آئے پہلے دن وزیر اعظم کے سامنے یہ سمری پیش ہوئی کہ جناب وہ عمران نیازی جو ہے یہ چھڑا گھونپ گیا ہے،
آپ اس کو نکالیں. ہم نے 1 مہینہ لڑائی لڑی ہے کہ اس عذاب سے بچ جائیں. اس حد تک وزیر اعظم نے اور حکومت نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی کہ ہمارے غریب لوگوں پر اس کا بوجھ نہ آئے, ہم اس بلا سے بچ سکیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم معیشت کو وہاں پہنچا گیا تھا کہ وہ خسارہ اس تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا کہ روپیہ جو ہے وہ 200 روپے سے بھی اوپر چلا گیا. اور پھر سب ملک کے ماہرین معیشت نے اتفاق رائے سے کہا کہ آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ کوئی ہماری نالائکی ہے, اس لیے کہ ہمیں عمران نیازی کے 4 سالوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے. اس لیے کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہمیں اپنی سیاست سے پیار نہیں ہے, اپنے ملک سے پیار ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے جو بھی قدم ہوگا انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے غریب طبقے ہیں, جو نیچے درجے کے مزدور ہیں, کسان ہیں, ان کے ریلیف کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں گے. تو میں نے بات لمبی اس لیے کی میرے بھائیوں, ہر بڑی کامیابی کے لیے قربانی ضرور دینا پڑتی ہے. ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس کے لیے بھی قربانی کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت دی جس کے بعد کوئی دشمن ہماری طرف میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اب دوسری کامیابی جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے وہ پاکستان کی معیشت کو عمران کی تباہیوں سے نکال کے دوبارہ مضبوط اور توانا معیشت بنانا ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط معیشت کی بنیاد پہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے ناقابل تسلیم ہے. اس میں کچھ عرصہ ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی, اور ہم انشاءاللہ آپ کو میں اس سے اندازہ کریں کہ جب سے حکومت میں آئے ہیں اوسطاً 4 یا 5 گھنٹوں سے زیادہ نیند نہیں لے رہے. ہم سب محنت کر رہے ہیں تاکہ ملک کو دوبارہ بحالی کی طرف لے کے جائے, اس عمران کی جو تباہی ہیں ان سے بچائے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, ابھی میں گوادر گیا, سی پیک میں گوادر کی بندرگاہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے, گیٹ وے ہے سی پیک کا. گوادر کی بندرگاہ نہ ہو تو سی پیک ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ 4 سال پورٹ اور شپنگ کا جو محکمہ ہے, جو بندرگاہوں کا محکمہ ہے, وہ پیسے مانگتا رہا کیونکہ بندرگاہ جو ہے اس کی مسلسل صفائی کرنی ہوتی ہے. اگر اس کی صفائی نہ کی جائے تو نیچے مٹی کی تہ جمتی رہتی ہے, سمندر کی مٹی جو ہے وہ اس میں تہ جماتی رہتی ہے. تو میرے بھائیوں 4 سالوں میں جو گوادر بندرگاہ کی گہرائی تھی 14 میٹر سے گھٹ کے اب وہ صرف 11 میٹر رہ گئی ہے. گوادر بندرگاہ میں کوئی شپ ہی نہیں آ سکتا, بحری جہاز نہیں آ سکتا, اب لانچیں آتی ہیں وہاں. تو جب ہم نے گوادر بندرگاہ کو ہی ختم کر دیا کہ اس کی گہرائی ختم کر دی کہ جس میں کوئی بحری جہاز آ سکے, تو کہاں سے سی پیک چلے گا. یہ عمران نیازی پاکستان کے ہر شعبے کو تباہ کرنے آیا تھا جس کے ذریعے پاکستان مضبوط ہو سکتا تھا. یہ میں صرف آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے, ایک پہلو کی. اگر میں نے اس 1 مہینے میں جو کچھ ابھی تک معلوم کیا ہے وہ بیان کرنا شروع کروں, ساری رات میں آپ کو عمران حکومت کی نااہلی, نالائکی اور مجرمانہ تباہ کاریوں کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں. رات گزر جائے گی لیکن لمبا قصہ چلے گا. آج ہم وہاں کھڑے ہیں اور دیکھیں ڈھیٹ کیسا ہے کہ جی میں دھرنے دوں گا. شاباش ہے پاکستانی قوم کے اوپر کہ جنہوں نے 25 مئی کو عمران نیازی کی منفی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. پاکستانی عوام نے ثابت کیا کہ وہ عمران نیازی اور اس کے جو چیلے چاٹے ہیں ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں. وہ منفی سیاست کو
سپورٹ نہیں کرتے، وہ منفی ہتھکنڈوں کو حمایت نہیں کرتے، اور عمران نیازی رسوا ہو کے وہاں سے واپس آیا۔ صبح جب ہماری میٹنگ ہوئی ان کے وفد سے، تو یقین کریں کہ ان کی قیادت کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، 12 بجے ہوئے تھے صبح کے وقت، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ اس کے ساتھ وہی ہوا جو 2014 میں ہوا تھا، کہ 2014 میں بھی کہتا تھا کہ 20 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ 10-20 ہزار کے ساتھ آیا، تو پھر کسی کو کہتا تھا کہ جاؤ نواز شریف سے استعفیٰ لے کر آؤ، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے بندے نہیں آئے تو استعفیٰ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر یہی ہوا کہ 20 لاکھ بندوں کا سناتا 20,000 15,000 بندوں کے ساتھ لوگوں کو آنسو گیس میں جھونک دیا اپنے ورکروں کو، وہ بیچارے اس کے انتظار میں آنسو گیس کھاتے رہے، اور خان صاحب پیچھے پیچھے سے ہی بنی گالا جا کے نرم و گداز بستر پہ سو گئے، اور اپنے کارکنوں کا حال بھی نہیں پوچھا۔ تو کیوں اس کے لیے کوئی نکلے گا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالی پہلے بھی آپ سے مسلم لیگ نون نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا منفی ایجنڈا نہیں ہے، مثبت ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی مثال آپ چھوڑیں، نارووال میں آ جائیں کہ نارووال میں چپے چپے پر مسلم لیگ نون کے منصوبوں کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان کے 3.25 سالوں میں سوائے ان کے لیڈروں نے اپنی تصویریں ہر چوک کے اوپر لگائی تھیں، کوئی ایک منصوبہ نہیں کہ جو زمین کے اوپر کہیں کھڑا کیا ہو۔ کوئی یونیورسٹی بنائی، چلو یونیورسٹی کی توفیق نہیں تھی تو کوئی نیا کالج ہی بنا دیا ہوتا، کالج کی توفیق نہیں تھی کوئی نئے اسکول ہی بنا دیے ہوتے۔ نہ کالج بنا، نہ اسکول بنا، نہ یونیورسٹی بنی، شہر کی سڑکیں تباہ کر دیں۔ ان کی مرمت اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے نمائندے جیتے ہوئے ہیں، لہذا نارووال کے فنڈ جو ہے 4 سال بند کر دیے گئے۔ بھئی اگر تم نے یہاں کچھ حاصل کرنا تھا تو لوگوں کی خدمت کر کے دکھاتے تاکہ شاید لوگ تمہاری طرف مائل ہو جاتے، لیکن سوائے تباہی کے انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب اللہ نے جو موقع دیا ہے اس میں ہم اسی جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت کریں گے۔ اگرچہ اس سال حکومت کے خزانے خالی ہیں، لیکن ان خزانوں میں سے انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ آپ کا وہ حصہ جو آپ کو 4 سال نہیں ملا اس کو واپس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور آج آپ کے پاس آنے میں جو میری تاخیر ہوئی اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میرے جو نارووال کے خواب ہیں زیادہ تر تو پورے ہو چکے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا خواب جو ادھورا رہ گیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے آج میں ایک میٹنگ میں شریک تھا، اور الحمدللہ وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور جب اب بجٹ پیش ہوگا تو اس میں آپ وہ خوشخبری بھی سن لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ پیداوار بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ دیانتداری سے اپنا ٹیکس ادا کرنے کے لیے کام کرے گا۔ اگر کوئی طالب علم ہے وہ پوری محنت کے ساتھ اپنا حصول علم کرے گا۔ اگر کوئی استاد ہے تو وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے طالب علموں کو اچھا طالب علم اور معیاری تعلیم دینے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ہسپتالوں کے اندر اللہ کی مخلوق کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنی پیشہ وارانہ فرائض سر انجام دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان ایک جنت کی صورت میں ملک دیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی محنت سے
اس کو حقیقی معنوں میں جنت بنا دیں. یہی ان شہیدوں کے قربانیوں کا جواب ہے جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنے خون ٹپکایا تھا، اور یہی ان سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت کا صلہ ہے کہ جنہوں نے آج کے دن پاکستان کو اس قابل کیا کہ ہم نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. اور آخر میں عمران نیازی سن لو، جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے وہ ملک غلام نہیں ہوتا. اپنا غلامی کا سودا کسی اور کو بیچو. پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم خود مختار ہیں، نہ کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے سکتا ہے، نہ کوئی ہماری طرف میلی نگاہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان زندہ باد.